बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, इमाम नववी का अपना मुक़द्दिमा रियाज़ुस्सालिहीन पर। इन इसबाक़ में जहाँ तक तो है नुसूस शरीयत, वो तो हम अरबी इबारत भी साथ पढ़ा करेंगे। नुसूस शरीयत ये है कि इमाम साहब हर बाब के शुरू में कुछ आयात लेकर आते हैं, फिर अहादीस लेकर आते हैं। अच्छा, जहाँ तक इस मुक़द्दिमे में उनकी अपनी इबारत है, तो वो अगर हम पूरी अरबी इबारत साथ साथ देंगे तो थोड़ी सी उससे बोरियत पैदा हो सकती है। जिस किसी ने रुजू करना हो उसकी असल किताब से रुजू कर सकता है। हम सिर्फ़ उसका उर्दू मफ़हूम बयान करते चले जाएंगे और साथ साथ ज़ाहिर है कुछ चीज़ें जो खोलने और बयान करने की हैं वो करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार अल अज़ीज़िल गफ़्फ़ार। हम्द उस अल्लाह की जो अज़ीज़ है, वाहिद क़ह्हार है, गफ़्फ़ार है और रात को दिन पर चढ़ा लाता है। और रात और दिन का ये सिलसिला उसने इसलिए रखा हुआ है कि जिन लोगों को क़ुलूब अता हुए हैं और निगाहें जिनको वदीयत हुई हैं अल्लाह की तरफ से, वो इससे सबक हासिल करें। दिन और रात की दौड़ इसलिए है कि समझ वाले इससे ढेरों असबाक कशीद करें और उक़ूल वाले और इबरत ले सकने वाले उनकी आँखें खोल सकें। ये दिन और रात का मुसलसल एक दूसरे के पीछे भागना। वो हस्ती के जिसने अपनी रहमत से अपनी मखलूक में से कुछ ऐसी रखी जिनकी निगाहें उसने खोल दी और उनको बेदारी अता फरमा दी इसी जहान के अंदर, और उनको उसने एक ऐसी मशगूलियत दी, वो अल्लाह की मुराक़बत के साथ मगन रहते हैं। मुराक़बत एक बाकायदा अहादीस के अंदर भी ये मज़मून आया है और अहले क़ुलूब के यहाँ भी एक बाकायदा लफ्ज़ बोला जाता है मुराक़बा। एन वही जो हदीस एहसान, हदीस जिब्रील से लिया गया है कि अपने ऊपर ये हालत तारी कर पाना कि मैं इबादत के अंदर कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, और अगर ऐसा ना हो सके तो कम अज़ कम ये कि अल्लाह मुझे देख रहा है। तो अल्लाह की निगाहों में रहने की जो एक हालत है, ये उनकी मसरूफ़ियत है। और अपनी सोचों को मुसलसल आला मकासद के साथ जोड़ रखना और उन्हीं के अंदर महव रहना। और फिर ये कि रोज़ के जो वाक़यात होते हैं उनसे मुसलसल नसीहतें कशीद करना और पते की बातें रोज़मर्रा वाक़यात से हासिल कर सकना, ये है अल्लाह की एक मखलूक में से एक ख़ास तादाद जिन पर अल्लाह ने ये रहमत फरमाई है। और ये है कि अल्लाह की फर्माबरदारी उनका मामूल हो गया हुआ है। और दारुल करार जो है, जो असल रहने की जगह है, जहाँ आदमी को करार मिलने वाला है, सुकून और सकीनत जिस घर में हासिल होने वाली है, उसके लिए मुसलसल यहाँ तैयारी में रहते हैं। उन बातों से कोसों दूर भागते हैं जो अल्लाह की खुफकी का बायस बने और जो तबाही के घर इंसान को पहुंचाने का मूजब होते हों। अपनी इस हालत को हर हाल में बचा रखने के लिए वो मुसलसल दौड़ धूप करते हैं, चाहे जितने भी अहवाल और अतवार के अंदर फ़र्क आता रहे। मैं हम्द करता हूँ उस अल्लाह की, उस हस्ती की जो अपने बंदों को ये नेमत अता करता है, जितनी भी कर सकूँ और जितनी भी पाकीज़ा से पाकीज़ा बनाकर उसको कर सकूँ और जितनी भी बड़ी और जितनी भी ज़ोरदार कर सकूँ। और मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, जो मखलूक के साथ बहुत भलाई करने वाला है और बहुत ही करीम, मेहरबान और अता फरमाने वाला है। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे आका
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کے حبیب اور اس کے خلیل ہیں، اور فی الواقع وہ ہستی ہیں جو صراط مستقیم کی طرف انسانوں کو چلانے کے لیے آئے ہیں، اور جو دعوت دیتے ہیں بالکل سیدھے درست دین کی۔ اللہ کی کے درود اور اس کی سلامتی ہو آپ پر اور تمام انبیاء پر اور تمام انبیاء کی آل پر اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور تمام صالحین پر۔ اس کے بعد اما بعد، اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس ایک مقصد کے لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ ما اريد منهم من رزق، مجھے ان سے کوئی رزق مطلوب نہیں ہے۔ وما اريد ان يطعمون، اور نہ میری ان سے یہ طلب ہے کہ وہ مجھے کھلائیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ بالکل صریح اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عبارت ہے اس مضمون پر، انسان سوائے اللہ کی پرستش کے کسی اور مقصد کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے، تو ان پر حق بنتا ہے کہ اسی چیز پر کل توجہ مرکوز کر دیں جس کی خاطر ان کو پیدا کیا گیا ہے، اور دنیا کے جو مزے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اور اس دنیا کے میں ایک بے رغبتی، اس دنیا کی بے وقوتی کو سمجھیں، اس لیے کہ یہ دنیا ختم ہونے کا گھر ہے نہ کہ ہمیشگی کا گھر ہے، اور یہ دنیا ایک گزرگاہ ہے نہ کہ آرام کی منزل ہے، اور دنیا وہ سنگم ہے جہاں اصل میں جدائی ہے، نہ کہ وہ وطن جہاں پر انسان کو دوام ملتا ہو۔ یہ وجہ ہوئی کہ جو اللہ کی مخلوق میں سے جو بیدار لوگ تھے اور جو کہ اصل میں اس کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، تو یہ سب سے عقل مند نکلے کیونکہ ان کو دنیا کی بے وقتی معلوم ہوئی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے انما مثل الحیات الدنیا، دنیا کی مثال تو بس اتنی ہی ہے، کما ان انزلناہ من السماء، کہ جیسے ایک بارش جو ہم نے آسمان سے برسائی، فاختلط به نبات الارض، تو زمین کا جتنا سبزہ تھا وہ اس پانی سے گھل مل گیا، مما یأکل الناس والانعام، اب یہ ہے جس سے انسانوں کو بھی رزق ملتا ہے اور حیوانات کو بھی، حتی اذا اخذت الارض زخرفها، مگر بات یوں ہوئی کہ جب زمین پوری طرح سج دھج گئی اس ہریالی سے، وزینت، اور انتہائی مزین ہو گئی، وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اور اس کے مالکوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب تو یہ ان کے ہاتھ کی چیز ہو گئی ہے، اتاہا امرنا لیلا او نہارا، تو اللہ کا ایک خاص فیصلہ آیا اس کے متعلق، یا تو کسی رات کے وقت یا دن کے وقت، فجعلناها حصیدا، تو ہم نے اس کو چٹیل کر ڈالا، کأن لم تغن بالامس، گویا کل کہیں تھا ہی نہیں، کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، ہم تو اسی طریقے سے کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیات ایسے لوگوں کے لیے جو سوچ بچار سے کام لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس معنی کی آیات بہت ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ نے کسی نے کیا ہی خوبصورت یہ شعر کہے ہیں، حقیقت یہ امام نبوی نے ذکر نہیں کیا لیکن ویسے اہل علم کہتے ہیں کہ یہ امام شافعی کے شعر ہیں، ان للہ عبادا فطنا طلقوا الدنیا وخافوا الفتنہ، نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو بڑے ہی سمجھدار نکلے، ان لوگوں نے دنیا کو بالکل چھوڑ ڈالا اور فتنوں سے خبردار ہو گئے، ان لوگوں نے بہت خوب نگاہ دوڑائی دنیا کی اس حقیقت پر، تو جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ کسی زندہ شخص کے لیے یہ وطن تو نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے
یہ کیا کہ اس کو ایک گہرا پانی، ایسا گہرا پانی جانا کہ جس سے گزرنے کے لیے انہوں نے اپنے صالح اعمال کو کشتیاں بنا لیا۔ تو یہاں گہرا پانی ہے، بے شمار ڈوبے ہیں، تو یہاں سے نکلنے کے لیے صرف ایک کشتی ہے جس سے آپ پار لگ سکتے ہیں، اور اس کشتی کا نام ہے صالح اعمال۔ کہتے ہیں جب ایسی صورتحال ہے کہ جو میں نے بیان کی ہے اپنے مقصد اور اپنے مقصد تخلیق کے حوالے سے، اور جب کہ ہمارا جو حال ہے وہ وہی ہے جو میں بیان کر چکا ہوں، تو یہ حق بنتا ہے کسی بھی مکلف انسان پر کہ وہ بہت اچھی طرح دیکھ لے کہ اس سے پہلے جن لوگوں نے خیر کی راہ اختیار کی ہے، اس کا بھی راستہ عین وہی ہے یا نہیں ہے، اور جن لوگوں کو اللہ نے نگاہیں کھلی اور بیدار رکھنے کی توفیق دی تھی، اس کا بھی مسلک عین وہی ہے جو ان کا تھا۔ جس خطرے سے متعلق میں نے خبردار کیا ہے، یہ اس کے لیے پوری طرح تیار ہو جائے۔ کہہ رہے ہیں کہ جو اس معاملے میں جو صائب ترین طریقہ ہے اور جو سب سے زیادہ بھلائی والا مسلک ہے، وہ یہ ہے کہ انسان سید الاولین والآخرین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طور طریقے ہیں ان کو اپنا ادب اور اپنا وتیرہ اور اپنی حقیقت بنا لے، اپنا اخلاق بنا لے، اور جو کہ اللہ کے نبی جو کہ سابقین اور لاحقین میں سب سے زیادہ اللہ کی نظر میں باعزت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں، درود ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام انبیاء پر۔ اب اچھا، اور جہاں تک میری اس کتاب کی تالیف کی بات ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تقوی، نیکی اور تقوی کے معاملے میں آپس میں ہاتھ بٹاؤ، تعاون کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث صحیح طور پر مروی ہوئی ہے کہ آپ نے فرمایا وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، اللہ اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے تا وقت کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو کسی انسان کو خیر کی کا راستہ دکھا دے تو اس کے لیے اس خیر پر عمل کرنے والے شخص کے برابر ہی اجر ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ من دعا الی ہدی کان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا، جس بندے نے کسی ہدایت اور بھلائی کی بات کی دعوت دی تو اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا کہ اس کی اتباع کرنے والوں کا اجر ہے، بغیر اس کے کہ ان لوگوں کے اجر میں سے کچھ بھی کمی واقع ہو۔ اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت علی سے فرمایا تھا اللہ کی قسم اگر اللہ تیرے ذریعے سے ایک بھی انسان کو راہ راست پر لے آئے تو وہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ سب دیکھ کر امام نبوی کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں صحیح احادیث سے ایک مختصر اختصار کر کے ایک تالیف بنا دوں جو کہ اس کتاب کو پڑھنے والے کے لیے آخرت کا پورا ایک راستہ بنا کر روشن کر دے، اور آخرت کے لیے جو مطلوب باطنی اور ظاہری آداب ہیں ان سب سے اس شخص کو لیس کروا دے۔ وہ جو کچھ آخرت کے لیے ترغیب ضروری ہے، چاہو انسان کا دل مچلنا وہ ان باتوں سے اس کو وہ بھی حاصل ہو جائے، اور جس قدر خوف اور خشیت اور ڈر جو ہے وہ آخرت کی طلبگار کے لیے ضروری ہے وہ بھی اس کو حاصل ہو جائے، اور تمام کے سالکوں کے جو آداب ہیں ان کی تمام انواع جو ہے اس کو حاصل ہو جائیں۔ اور یہ میں نے کیا ہے زہد سے متعلقہ احادیث کو لا کر، اور نفوس کی جو ریاضتیں ہیں ان سے متعلقہ احادیث، اور اخلاق کو تہذیب دینے والی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں،
اور قلوب کی پاکیزگی اور قلوب کو سنوارنے سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیان ہے، اور جوارح وغیرہ کی بھی جو صفائی ستھرائی اور ان کی اصلاح کی جو باتیں ہیں وہ بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے حاصل ہوتی ہیں، اور اسی طرح کے دیگر مقاصد جو عارفوں کے مقاصد مانے جاتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں امام نووی کہ اس میں اس بات کی پابندی کروں گا کہ سوائے ایک ایسی صحیح حدیث کے اور واضح حدیث کے، صحیح اور واضح حدیث کے، میں اس کتاب کے اندر کچھ نہ دوں، اور اس کی جو نسبت ہے کتب صحیحہ مشہورہ کے ساتھ وہ بھی جو ہے بیان کر دوں، اور البتہ ہر باب کا آغاز میں قرآن مجید کی کچھ آیات کریمات سے کیا کروں گا، اور ساتھ میں اس کی سجاوٹ کے لیے کچھ ایسی باتیں بھی کروں گا کہ جو اس کے لیے ضبط اور شرح کی حیثیت رکھتے ہو، اور کچھ نفیس تنبیہات جو ہیں وہ بھی میں تھوڑی تھوڑی اس کے اندر درج کروں گا۔ اور البتہ جب کسی حدیث کے آخر میں یہ کہہ دوں متفق علیہ، تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اچھا، یہاں امام نووی کی جو بات ہے کہ میں اس میں صرف صحیح حدیث ہی لاؤں گا، تو اس سے یہ واضح ہے کہ امام نووی جس حدیث کو یہاں پر لاتے ہیں ان کے نزدیک وہ صحیح ہی ہے، اور امام نووی صرف ایک واعظ نہیں ہیں اور نہ صرف ایک فقیہ ہیں، بلکہ امام نووی باقاعدہ طور پر محدثین میں آتے ہیں۔ اچھا، اب یہ کہ اچھا جی فلاں حدیث تو ضعیف نکلی ہے، تو یہ جس محدث نے بھی کسی حدیث کو صحیح یا کسی کو ضعیف کہا ہے، تو کوئی دوسرے محدث کے ہاں اس سے کچھ اختلاف آپ کو مل جائے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ محدث جو کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک یہ احادیث صحیح کا ہی درجہ رکھتی ہیں، اب اس کی اس بات سے تھوڑا تھوڑا کہیں پر اختلاف ہو سکتا ہے، اور بلا شبہ امام نووی کی جو ریاض الصالحین ہے اس کی بھی بعض احادیث کو صحیح نہ ماننے کے حوالے سے کئی سارے علماء اور محدثین کا کچھ اختلاف ہو سکتا ہے، اور اگر ایسی کوئی خاص بات ہو تو ہم اپنے مطالعے کے دوران بھی انشاءاللہ اس کی کچھ نہ کچھ اس پر انتباہ کر لیں گے۔ آخر میں فرماتے ہیں کہ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ کتاب میری پوری ہو گئی تو وہ اس کتاب پر محنت اور توجہ کرنے والے شخص کے لیے خیر کے تمام راستوں کے لیے باقاعدہ ایک سائق ہو جائے گا، جو اس کو کھینچ کر اعلیٰ مقاصد کی طرف لیے چلتا ہے، اور جو قبائح، رذائل، مہلکات ہیں ان سے انشاءاللہ باقاعدہ ایک بیریئر کا کام دے گی میری یہ کتاب۔ اور کسی بھی بھائی سے میرا یہ سوال ہے، امام نووی کہہ رہے ہیں کہ جس کو اس کتاب سے کچھ فائدہ ملا ہو کہ وہ میرے لیے مجھے اپنی دعا میں نہ بھولے۔ کہتے ہیں مجھے، میرے والدین کو، میرے اساتذہ کو، اور میرے سارے دوستوں کو، اور تمام کے تمام مسلمانوں کو ان سب معاملے پر میرا کل سہارا اللہ رب العزت پر ہے، اور اسی کو کہ میں اپنے تمام معاملات سپرد کرتا ہوں، اور اسی کے سہارے میں چلتا ہوں، اور اللہ مجھے بہت کافی ہے اور بہت ہی زبردست کارساز ہے، اور ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العزیز الحکیم۔ یہ مقدمہ تھا جو میں نے امام نووی کا بیان کر دیا۔ اب انشاءاللہ العزیز ہم اگلی مجلس میں ریاض الصالحین کا پہلا باب پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔